बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 47 to 59, तर्जुमा और तफसीर। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है, सूरह बकरा के 5वें रुकू से 14वें रुकू तक, बल्कि 15वें रुकू की पहली 2 आयात भी शामिल कर लीजिए। ये 10 रुकुओं से 2 आयात ज़ायद हैं कि जिनमें खिताब कुल का कुल बनी इसराइल से। अलबत्ता इनमें से पहला रुकू दावत पर मुश्तमिल है, जिसमें इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरज़ोर दावत दी गई है, जबकि बकिया 9 रुकू उस फ़र्द करारदाद जुर्म पर मुश्तमिल है जो बनी इसराइल पर आयद की जा रही है कि हमने तुम्हारे साथ ये एहसान और करम किया, तुम पर ये फ़ज़ल किया, तुम पर ये करम किया, तुम्हें ये हैसियत दी, तुम्हें ये मकाम दिया, और तुमने इस तौर पर अपने इस मिशन के ख़िलाफ़ वर्जी की जो तुम्हारे सुपुर्द किया गया था, और अपने मकाम व मर्तबे को छोड़कर दुनिया परस्ती की रोश पर इख्तियार की। इन 9 रुकुओं में बनी इसराइल की तारीख़ का तो एक बहुत हिस्सा उसके खुदो हाल फ्यूचर समेत आ गया है। असल में ये उम्मत मुसलमान के लिए भी एक पेशगी तनबीह है कि कोई मुसलमान उम्मत जब बिगड़ती है तो उसमें ये ख़राबियाँ आ जाती हैं। चुनांचे इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वर्द होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरे जूती से मुशाबा होती है। एक दूसरी हदीस में जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल हुआ है, तुम लाज़मन अपने से पहलों के तौर तरीक़ों की पैरवी करोगे, बालिश्त के मुकाबले में बालिश्त और हाथ के मुकाबले में हाथ, यहाँ तक कि अगर वो गो के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, यहूद और नसारा की? आपने फरमाया, तो और किसकी? तिरमिज़ी की मज़कूरा बाला हदीस में तो यूँ तक अल्फाज आते हैं कि यानी अगर उनमें कोई बदबख्त ऐसा उठा होगा जिसने अपनी माँ से ऐलान ज़ना किया था, तो तुम में से भी कोई शक़ी ऐसा ज़रूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। इस एतबार से इन रुकों को पढ़ने होते हुए ये ना समझे कि ये महज अगलों की दास्तान है, बल्कि मुस्ताक ये हमारे लिए एक आईना है कि हमें हर मरहले पर सोचना होगा, दौरो बीनी करनी होगी कि कहीं इस गुमराही में हम भी तो मुब्तला नहीं। दूसरा अहम नुकता पहले से ही ये समझ लीजिए कि सूरह बकरा की आयत 37-38 जिनसे इस छठे रुकू का आगाज़ हो रहा है, ये 2 आयतें मायना 15वें रुकू के आगाज़ में फिर आएंगी। इनमें से पहली आयत में तो शोशे भर का फ़र्क भी नहीं है, जबकि दूसरी आयत में सिर्फ अल्फाज की तरतीब बदली है, मज़मून वही है। यूँ समझें कि ये गोया 2 ब्रैकेट हैं और 9वां रुकू के मज़ामीन इन 2 ब्रैकेटों के दरमियान हैं, और सूरत अल-बकरा का 5वां रुकू जो इन ब्रैकेटों के बाहर है, इसके मज़ामीन ब्रैकेटों के अंदर के सारे मज़ामीन से ज़ब्त खा रहे हैं। ये हिसाब का बहुत ही आम फहम सा कायदा है कि ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई रकम जिसके बाद जमा या तफरीक वगैरह की कोई अलामत ना हो, वो के साथ ज़ब्त खाती है। ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम अक़दार तो गया इस पूरे मामले में हर कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत मौजूद है। ये वज़ाहत इसलिए ज़रूरी है कि इस हिस्से में बाज़ आयत ऐसी आ गई हैं जिनसे कुछ लोगों को मुग़ालता पैदा हुआ, या जिनसे कुछ लोगों ने जानबूझकर फितना पैदा किया कि निजात आखिरती के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ज़रूरी नहीं है। इस फितने ने एक बार अकबर के ज़माने में दीन इलाही की शक्ल में जन्म लिया था कि आखिरत में निजात के लिए सिर्फ़ खुदा को मान लेना, आखिरत को मान लेना और नेक अमाल करना काफ़ी है, किसी रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। यह फितना सूफिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर फैला और मस्जिद मंदिर पकड़ो नूर के फ़लसफ़े की तशरीह की गई, यानी मस्जिद में और मंदिर में एक ही नूर है, सब मज़ाहिब असल में एक ही हैं, सारा फ़र्क़ा शरीयतों
کا اور عبادت کی ظاہری شکل کا ہے اور وہ رسولوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی اللہ کا دین رہ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو ہندوستان میں اس وقت اٹھا جب سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا۔ یہ فتنہ جس مسلمان حکمران کا اٹھایا ہوا تھا وہ اکبر اعظم اور مغل اعظم کہلاتا تھا۔ اس کے پیش کردہ دین کا فلسفہ یہ تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب دوسرا 1000 سال الف ثانی ہے اور اس کے لیے نیا دین ہے۔ اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں ایک آیت آئے گی جس سے کچھ لوگوں نے اس دین الہی کے لیے استدلال کیا تھا۔ ہندوستان میں 20ویں صدی میں یہ فتنہ پھر اٹھا جب گاندھی جی نے متحدہ وطنی قومیت کا نظریہ پیش کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا نابالغ جینیس انسان ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ گاندھی جی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کرواتے، کچھ گیتا بھی پڑھواتے، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے اور کچھ گرو گرنتھ سے بھی استفاد کیا جاتا۔ متحدہ وطنی قومیت کا تصور یہ تھا کہ ایک وطن کے رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، لہذا ان سب کو ایک ہونا چاہیے۔ مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی کلیسا سنگاگ میں چرچ میں چلا جائے، تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس طرح کے نظریات اور تصورات کا توڑ یہی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 5ویں رکوع کی 7 آیات بریکٹ کے باہر ہیں اور یہ بریکٹوں کے اندر کے مضمون سے مسلسل ضرب کھا رہی ہیں۔ چنانچہ ان بریکٹوں کے درمیان جتنا بھی مضمون آ رہا ہے وہ ان کے تابع ہوگا۔ گویا جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ ہر مرحلے پر مقدر ہے، سمجھا جائے گا۔ اب ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اس کی وضاحت گزشتہ رکوع میں ہو چکی ہے، لیکن یہاں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار ہیں۔ آیت نمبر 47، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ عربی نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ کہیں ظرف کا تذکرہ ہوتا ہے یعنی جس میں کوئی شے ہے، لیکن اس سے مراد مظرف ہوتا ہے یعنی ظرف کے اندر جو شے ہے۔ یہاں بھی ظرف کی جمع لائی گئی ہے، لیکن اس مظروف کی جمع مراد ہے۔ تمام جہانوں پر فضیلت سے مراد جہان والوں پر فضیلت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی۔ عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ، نسلیں اور طبقات ہیں ان میں فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 48، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی۔ قبل ازیں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے ایمان بالآخر ہے۔ محاسبہ آخرت اگر مستقر رہے گا تو انسان سیدھا رہے گا، اور اگر اس میں ضعف آ جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی نامعلوم کیا شکلیں اختیار کر لیں۔ اس آیت کے اندر 4 اعتبار سے محاسبہ اخروی پر زور دیا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ایمان بالآخر کے زمن میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، جن میں شفاعت باطلہ کا تصور بھی ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے لات، منات اور عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی یہ لاڈلی بیٹیاں ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑا لیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے یہاں بھی شفاعت باطلہ کا تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں غلط تفسیرات موجود ہیں۔ ایک شفاعت حقہ ہے جو ہر حق میں ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جب اہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ یہ سارے تفسیرات اور خیالات جو ہم نے
گھر رکھیں، ان کا نفی اس آیات کے اندر دو ٹوک انداز میں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات و انعامات ہوئے اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں، ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ واقعات کئی سو برس پر محیط ہیں اور ان کی تفصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہے۔ ان واقعات کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ یہاں پر تو واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جیسے کسی ملزم پر فرد قرارداد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس میں سب کچھ گنوایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا۔ اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ دو مواقع پر ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا، یا یہ کہ مختلف یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو عبور کیا تھا۔ بحر کلثم دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سوئس ہے، اور ان کے درمیان جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اس طرح کی تکون ہے جیسے جزیرہ نما ہند ہے۔ خلیج سوئس اور بحر روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو ہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کا کاٹ کر نہر سوئس بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اس رائے پر اتفاق ہے، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی نوک پر واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں توریت دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سوئس کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ از روئے الفاظ قرآنی، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے بڑا پہاڑ۔ سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک موزانہ کیفیت تھی اور یہ بات فطرت نیچر کے قوانین کے مطابق نہیں تھی۔ پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سوئس کے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا تو پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ الفاظ قرآنی ہیں، اور تم ظالم تھے، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ مصداق عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور بنی اسرائیل نے شرک جلی کی یہ مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا۔ یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے
اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جانب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ واقعہ توریت میں تفصیل سے آیا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں اجلاً ذکر ہے، ان کی تفصیل کے لیے ہمیں توریت سے رجوع کرنا پڑتا، ورنہ بعض آیات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ یہاں الفاظ آئے ہیں مار ڈالو اپنی جانیں یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ دراصل قتل مرتد کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نے یہ کفر اور شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس کفر و شرک کے مرتکب ہوئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی حساس ہوتی ہے اور کسی دوسرے قبیلے کی مداخلت سے قبائلی عصبیت بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی تحیر ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی نظریاتی جماعت کے اندر تزکیہ اور تحیر کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک نظریے کو قبول کر کے جماعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ نظریہ اوجھل ہو جاتا ہے اور اپنے مفادات اور چودراہٹیں مقدم ہو جاتی ہیں۔ اس سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں اور غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ نظریاتی جماعتوں میں یہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو افراد نظریے سے منحرف ہو جائیں، ان کو جماعت سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے۔ قرآن حکیم کے اس مقام پر قتل مرتد کی سزا ثابت ہوتی ہے، جبکہ قتل مرتد کا واضح حکم حدیث نبوی میں موجود ہے۔ ہمارے بعض جدید دانشور اسلام میں قتل مرتد کی حد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے۔ شریعت موسوی کے جن احکام کے بارے میں سراً یہ معلوم نہیں کہ انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بن گئے ہیں۔ شادی شدہ زانی پر حد رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں حد رجم کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ سزا موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مرتد کے قتل کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ ان دونوں سزاؤں کا منبع اور ماخذ دراصل تورات ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا یہ مقام بہت اہم ہے، لیکن اکثر لوگ یہاں سے بہت سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جزیرہ نما سینا پہنچنے کے بعد ان کی تعداد مزید بڑھ گئی ہوگی۔ ان میں سے 70,000 افراد کو شرک کی پاداش میں قتل کیا گیا، اور ہر قبیلے نے جو اپنے مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے قتل کر کے امت سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ آمن یؤمنو کے بعد بے کا صلہ ہو تو اس کے معنی ایمان لانے کے ہوتے ہیں، جبکہ لام کے صلے کے ساتھ اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ دیکھیں، ایک خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی کہ رب، اے میرے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ وہ کچھ اور شے تھی، وہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ کی کیفیت تھی، لیکن یہ تہذیبی ذہن کا سوچ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ واقعی اس نے آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ تو تمہیں آپ پکڑا
ایک بہت بڑی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم سب کے سب مردہ ہو گئے۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کڑک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث بعد الموت اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ الفاظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، انہیں خواہ مخواہ کوئی اور معنی پہنانا درست نہیں ہے، تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ جزیرہ نما سینا کے لک و دق صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا، اور جہاں جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان کے لیے من و سلوہ نازل کیے گئے۔ من رات کے وقت شبنم کے قطروں کے مانند اترتا تھا، جس میں شیرینی بھی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا ان کا اناج ہو گیا، جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ سلوہ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے، اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوئے اس کے یہ اتر آتے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے، چنانچہ ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کر دی تھی۔ ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ تھی، چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اپنائے رکھی۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراقت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور توریت عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی، لہذا اب ان کی سزا یہ ہے، یعنی ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موت تھی، وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ صحرا نوردی کے اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحرا نوردی کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی اور صحرا ہی میں پروان چڑھی، وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی، اور ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، توریت میں ان کا نام یشوع آیا ہے، کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ علیہ تھا۔ یہ شہر آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں ان سے مطمئن ہو، خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم نے بازور بازو حاصل کی ہے۔
اس کا نقشہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ ایک فاتح تکبر اور تعالی کے مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت تواضع کا اور جھکنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حتتن کا وزن فعلتن اور مادہ ہے توئیں ہے۔ حت یا حتو کے متعدد معنی ہیں جن میں سے ایک پتے جھڑنا ہے۔ مثلا کہیں گے حتن ورقہ شجر، اس نے درخت کے پتے جھاڑ دیے۔ حتتن کے معنی استغفار، طلب مغفرت اور توبہ کے لیے جاتے ہیں۔ گویا اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ وقلو حتتن کا مفہوم یہ ہوگا کہ مفتوح بستی میں داخل ہوتے وقت جہاں تمہاری گردن عاجزی کے ساتھ جھکی ہونی چاہیے، وہیں تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اگر تم ہماری اس حکم پر عمل کرو گے تو ہماری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور تم میں جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی۔ ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا۔ اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ہنتتو کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ اگلے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں۔ ایک ہی چیز کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی رودگی اور پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر ہنتتن کی صورت میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا استہزاء اور تمسخر کیا جو انہیں وقولاً حتتن کے الفاظ میں دیا گیا تھا۔ اسی طرح شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے اپنی سرینوں پر پسلنا شروع کیا۔ پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء اور تمسخر کیا تھا ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ یہ ان نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔